हुमायूं सईद को फिल्म में हीरो आना चाहिए। मायरा खान से ज्यादा जो फिल्म के लिए सूट करती है वो महविश हयात। आपको लगता है शाह जी कि रेटिंग्स के लिए अखलाकियात को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है? बिल्कुल मुसलसल छोटा लफ्ज है। तो सेंसर बोर्ड ढोंग बन गया है ये। सेंसर बोर्ड था, हमें तो पता ही भी नहीं। अब टीवी ड्रामा भी बड़ा सोच समझ के देखना पड़ेगा, जो कि हर घर में देखा जाता था, बहुत आजादी फैमिली बैठ के देखती थी। आपको अगर कोई तारीखी किरदार अदा करना पड़े जी, तो किसका रोल प्ले करना चाहेंगे? ना मैं मोहम्मद बिन कासिम तो ना ही सुल्तान गजनवी। क्यों मोहम्मद बिन कासिम या सुल्तान महमूद गजनवी नहीं बनना चाहेंगे? कहानियों का हीरो बनाया गया। फिर मोहम्मद बिन कासिम का एंड क्या हुआ? उसके चचा ने उसको किस तरह मारा? एक ऐसी इंडस्ट्री में कैसे आ गए जो महा डबल फेस्ड लोगों की इंडस्ट्री है? बाइज्जत तरीके से निकाला गया था घर से। छोटे पीर साहब का आपको पता है, वो नशा करके कहीं गिर गए थे और किसी ने उनकी फोटो बना के इश्तिहार छाप दिए और दरबार पे लग गए। इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ओवररेटेड एक्टर कौन है? जावेद शेख साहब है। कोई एक ऐसा आर्टिस्ट जो आपको लगता है इंडस्ट्री ने हमेशा इग्नोर किया है इसको? वो है आयजा खान। कोई ऐसा जिसको जबरदस्ती कामयाब दिखाया गया हो? एहसन खान, फिरोज खान। जिस पे लक्ष्मी आशिक है। सबा कमर को कोई मशवरा देंगे? उसको इब्तदाई रिहर्सलें मैंने ही करवाई हुई हैं। 10 बजे का टाइम था तो वो 3:30 बजे जब तशरीफ लाई। लेकिन ये अभी से बहुत आगे है। फाद मुस्तफा जी तो पाकिस्तान। उनको ये सोचना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका एक दायरा होना चाहिए। ठीक। हमारे ना एक व्लॉगर है, बहुत मशहूर है, रजब बट। जो फैमिली व्लॉगिंग कल्चर है पर्टिकुलरली, ये तनकीद उनकी जायज थी फाद मुस्तफा साहब की कि नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से जायज नहीं थी। जायज नहीं थी? नहीं, आप जिस पे तनकीद कर रहे हैं, आप उस तरह से अमल कीजिए अपने ड्रामों पे भी। कोई हसरत है जिंदगी में जो रह गई होगी यार, ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता। यतीम बच्ची यतीम ही होती है, आप जितना प्यार कर लें। आईसीयू, चीजें, वार्ड, सब चीजें खाली करा दी गई जैसे कर्फ्यू लग गया। आप अपनी बीवी को वक्त नहीं दे सके? मुझे कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं है। एक सबक जो आपने सीखा है? हर हाथ मिलाने वाला दोस्त होता नहीं, हर हाथ मिलाने वाला। शाह जी बाबों पे यकीन रखते हैं आप? 100%। मैंने पॉडकास्ट किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ। जी। कहते हैं मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं। मैं उन्हें एक चैलेंज करना चाहता हूँ। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का आपके इस चैलेंज पे जवाब भी लो आया जी। मैंने चैलेंज कर दिया है, कोई किसी का अकीदा नहीं बदल सकता। जो अकीदा है वही रहेगा। चढ़ा दो इन्हों। हुमायूं सईद को फिल्म में हीरो आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। हाँ। बिल्कुल हुमायूं सईद को हीरो आना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? मायरा खान को हीरोइन आना चाहिए। अच्छा, this is on contrary to what Firdaus Jamal साहब said sitting on the same chair. मैं इसी चेयर पे बैठ के कह रहा हूं, जो कहते हैं ना कि उम्र में बड़े हैं या जो कुछ है, आप हीरो हीरोइन सिर्फ लड़का लड़की पे ना रखें। मैंने जितनी भी शानदार यादगार फिल्में, मैं ये भी बताता चाहूँ कि मैं पर्शियन फिल्मों की डबिंग करता हूँ, इंग्लिश फिल्मों की डबिंग करता हूँ, मैं सदाकार हूँ। मैंने जितनी भी लाजवाब फिल्में देखी हैं उनमें मैच्योर आर्टिस्ट वही हीरो हीरोइन होते हैं। वो हॉलीवुड हो, वो हमारा ईरान हो। देखिए फिरदौस जमाल साहब का अपना पर्सपेक्टिव था कि वो हीरोइन अपने शो हिसाब चुलबुली नहीं, वो चंचल मटेरियल देखते हैं। हाँ। देखिए वो बात होती, अब मेरी बात को, उनकी बात आपके जहन में, अब मेरी बात भी जहन में रखिए। होता है हीरोइन का मटेरियल, फिल्म मटेरियल, हम उसको कहते हैं फिल्म मटेरियल, कि यार फिल्म का है। मायरा खान से ज्यादा जो फिल्म के लिए सूट करती है वो महविश हयात। अच्छा, मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ। ठीक। वो फिल्म के लिए ज्यादा सूट करती हैं महविश हयात। और जितने भी मैच्योर आर्टिस्ट हैं उनके लिए स्क्रिप्ट लिखवाया जाए, स्पेशल स्क्रिप्ट लिखवाया जाए और उनको काम करवाया जाए और अच्छी फिल्म बन सकती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने फिल्म को डाल दिया ड्रामे में। हमने ड्रामाई सीन, बेडरूम सीन या उनकी गुफ्तगू, वो हमने गले मिलना, वो उस तरीके से हमने वो फैमिली के ड्रामों को फिल्म में डाल दिया। रेटिंग्स के लिए। हाँ, रेटिंग के लिए। और जो हमारी फिल्म है उसको हमने टेलीफिल्म बना दी। फिल्म हमारी जो है वो ड्रामे में चली गई, हमारा ड्रामा आ गया फिल्म में। जब भी कोई अच्छी फिल्म बनेगी, जो हमारे बहुत सारे इस वक्त डायरेक्टर हैं जिन्होंने फिल्में बनाई हुई हैं, लेकिन वो लगा नहीं रहे कि जी कोई देखने नहीं आता। बाकियों की तो फिल्में देखी जाती हैं। आप सब्जेक्ट देखें,
اس سبجیکٹ کے بعد ایک میں نے فلم دیکھی, میں اس کا ذکر پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے, نام لینا چاہیے یا نہیں, مجھے دوست نے کہا وہ فلم دیکھے, وہ پڑوسی ملک کی فلم تھی, پنجابی فلم تھی, وہ میں نے دیکھی. اس میں مجھے لگا کہ جو ہیرو ہے اس سے ہیروئن کی ایج جو ہے وہ ذرا زیادہ میچور لگ رہی اسکرین کے اوپر. انہوں نے جملے میں واضح کیا کہ تم مجھ سے چھوٹے ہو, لڑکی خود کہہ رہی, بات ختم, ایک جملہ, پبلک نے کلیپ. دیکھیے اسکرپٹ لکھوائیں نا, یہ بنے بنائے اسکرپٹ اٹھا کے لڑکی لڑکا, اب کالج کا اسٹوڈنٹ اور کالج کی لڑکی کی جب آپ کہانی بنائیں گے تو اس کے لیے آپ کو پھر اس عمر کے بچے لینے چاہیے. آپ کو لگتا ہے شاہ جی کہ ریٹنگز کے لیے اخلاقیات کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ مسلسل نہیں, ہم بالکل مسلسل چھوٹا لفظ ہے, ان چیزوں کو بہت آگے لے کے جا رہے ہیں. اور اب تھوڑا سا یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یار اب ٹی وی ڈرامہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے دیکھنا پڑے گا, جو کہ ہر گھر میں دیکھا جاتا تھا, بہت آزادی فیملی بیٹھ کے دیکھتی تھی. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ذرا ماڈرن زمانہ ہے, یہ تھوڑا سا. اچھا, ہم نے ایک اور چیز کی ہے, ہم نے کسی آزاد چیز کو کہنے کے لیے ذرا تھوڑا سا بولڈ سبجیکٹ ہے, ذرا وہ سین ذرا بولڈ تھا. آپ سب کچھ کہہ جاتے ہیں, کر جاتے ہیں, یہ بولڈ کا لفظ کہاں سے آیا جس نے آ کے نا ہم سب کو کسی اور طرف لگا دیا, کلین بولڈ کر دیا. ہاں, میں بہت اچھا لفظ بولا, کلین بولڈ کر دیا. اس لیے کہ ہم میں کچھ بھی ہو, کہیں بھی ہو, جتنی بھی ترقی ہو, یہ وہ ترقی نہیں ہے کہ ہم اپنی ساری جتنی بھی ہمارے قدریں ہیں, ہمارے جو رشتے ہیں, ان کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. کیوں ہر گزرتا ہوا شخص, ہر بوڑھا شخص یہ کہتا ہے ہمارا دور اچھا تھا یار, اب یہ کون سا وقت آ گیا؟ تو پھر سینسر بورڈ کہاں ہے؟ تو سینسر بورڈ ڈھونگ بن گیا ہے یہ. سر سینسر بورڈ تھا, ہمیں تو پتہ ہی بھی نہیں اچھا کہ وہ بھی تھا. اگر سینسر بورڈ ہوتا ہے, جب, اب میں آپ کو ایک پرانی بات کہنا چاہتا ہوں, جب شروع ہوئے تھے نا پرائیویٹ پروڈکشن, جیو یا کوئی دوسرے شروع ہوتے, ان کے ڈرامے جو ہوتے تھے اس کے بعد وہ جاتے تھے, دیکھے جاتے تھے کہ بھئی کیا ہے, اس کا موضوع کیا ہے, کیا حوالہ ہے. پھر انہیں آزاد کر دیا گیا, آزادی, مادر پیدر آزاد, صحافت, شتر بے مہار. صحافت بھی آزاد, ڈرامہ بھی آزاد, پھر سب چیزیں. صحافت تو بڑی قید ہو گئی. ہاں, لیکن ہمیں اس وقت یہ سوچ. اچھا مجھے بتائیے, میں اب چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا, یا آپ کو اس کی ضرورت پڑے تو لگا دیجیے گا, نہ پڑے تو کاٹ دیجیے گا. ایران میں جب انقلاب آیا, اس کے بعد تھا کہ جی فلم انڈسٹری ختم ہو جائے گی. انہیں کیوں ختم ہو جائے؟ ان کو سبجیکٹ دو, ان کو کہو کہ یہ سبجیکٹ بنائیں, فیملی کے سبجیکٹ بنائیں, یہ فلم انڈسٹری رہے گی. آج باہر کی دنیا میں ایوارڈ لے رہی ہے, اور اس کو ہمارا پڑوسی ملک بھی کاپی کر رہے ہیں, سب کاپی کر رہے ہیں, فلم بن رہی. ایران ایون ان دا ٹرکی, مطلب آپ دیکھیں وہ اس کے ڈرامے ہمیں دکھائے جاتے ہیں, اور تاریخی ڈرامے دکھائے جاتے ہیں. آپ ایران کی فلمیں دیکھیں, انہوں نے کتنے انعام لیے, صرف اس لیے کہ وہ سبجیکٹ پہ کام کرتے ہیں. ہم سبجیکٹ پہ کام نہیں کر رہے, ہم ہیرو ہیروئن پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا ڈرامہ ہے ہیرو ہیروئن, ہماری فلم ہے ہیرو ہیروئن. ہم جس سبجیکٹ کے اوپر, کس موضوع پہ یار ہمیں فلم بنانی چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت پنجاب یا حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے ہماری ہیلتھ کا معاملہ ہے, ہمارا اسموگ ہے, فوگ ہے, اور جیسے اب ڈینگی ہے, ان پہ چھوٹے چھوٹے سبجیکٹ کی. یہ آپ نے کیا ہے ایون کورونا پہ آپ نے. ہاں, اس پہ یہ فلمیں بنائیں, چھوٹی چھوٹی فلمیں بنائیں, لوگوں کو دکھائیں, اور اس میں کوئی زیادہ پیسے بھی نہ ہوں تو آپ گورنمنٹ خود کرے. صحیح. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, ایک وقت آئے گا کہ یہی لوگ اب سوچیں گے کہ اب ہمیں ایسے پروگرام خود کرنے چاہیے جس سے ہماری حکومت کا بھی نام ہو, اور ہمارا میسج جو ایک چھوٹے سے کمرشل میں رہتا ہے وہ بڑے پیمانے پہ. آپ کو اگر کوئی تاریخی کردار ادا کرنا پڑے جی, تو کس کا رول پلے کرنا چاہیں گے؟ تاریخ کے کسی کیریکٹر کا, کون سا کیریکٹر آپ کے دل کے بہت قریب ہے کہ میں اگر کروں تو یہ کروں گا؟ اب میں تاریخ ذرا دو قسم کی ہے کہ آپ, ایک تو روحانیت کی تاریخ ہے, ایک ہمارے. آپ محمد بن قاسم بننا چاہیں گے, وہ سلطان محمود غزنوی بننا چاہیں گے, کیا آپ بنیں گے؟ اگر میں یہ بات کہوں کہ نہ میں محمد بن قاسم تو نہ ہی سلطان غزنوی,
یہ نہیں بننا چاہتے، ہوں، اس لیے کہ ان کی ساری ہسٹری کہانیاں ملتان سے جڑی ہوئی، ہوں۔ تو میں اس پہ بات نہیں کروں گا، اولیاء اللہ کی یہ دھرتی سے ہیں آپ۔ بات کہیں سے کہیں ہاں، چلی جائے گی۔ اور اگر آپ تاریخ کی بات بٹ میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑی باریک بات کی ہے آپ نے ابھی، جی اس پہ کامنٹ ضرور کریں کہ آپ کیوں محمد بن قاسم یا سلطان محمود غزنوی نہیں بننا چاہیں گے، تاکہ دیکھیے سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ نہیں، میں اتنا سچ تو نہیں جانتا، لیکن بہت ساری باتوں میں یہ ہے کہ جو یہ ہمارے ہیرو ہیں، ان کو ہیرو بنایا گیا، کہانیوں کا ہیرو بنایا گیا، لیکن یہ ہے کہ کہیں کچھ پھر محمد بن قاسم کا اینڈ کیا ہوا؟ اس کے چچا نے اس کو کس طرح مارا؟ سسر بھی تھا، چچا بھی تھا، تو کیا ہوا؟ کیا وجہ تھی؟ ایک مشکیزے میں اس کو بند کر دیا گیا۔ ان کی یہ ہمارے ہیرو ہیں، ان کو اس طرح سے کیوں سمیٹا گیا؟ یہ تو زندہ رہنے والے لوگ ہیں ہمیشہ سے، یہ چیزیں خیر۔ اب یہ پتہ کہ یہ وہ چیزیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سچ یہ ہے یا میں جانتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہانی کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے ایک ناول میں پڑھی، ناول میں آپ نے کسی چیز کو ہیرو بنا دیا، یہ اس طرح ہے کریکٹر، یہ اس طرح ہے، افسانوی ہے، ٹھیک۔ کچھ لوگ جو حقیقت میں رہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ناول کی کہانی کے کردار کچھ ہیں، حقیقت کچھ ہے، تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں ٹھیک۔ کسی آپ کوئی جنگجو کا رول پلے کرنا نہیں چاہیں گے؟ کسی اولیاء اللہ کی دھرتی سے آپ کا تعلق ہے، کسی صوفی کا رول پلے کرنا چاہیں گے؟ ہاں، صوفی کا رول۔ اب آئے ہیں آپ میری لائن پہ۔ ٹھیک۔ تصوف کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں، جو سب سے ایک بڑا اہم کردار ہے ہمارے اس جنوبی پنجاب میں، اس پورے علاقے میں، وہ ہے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسری ہستی ہیں شاہ شمس، شاہ شمس یہ تبریز۔ بڑے شاہ رکن عالم میں حضرت موسیٰ پاک شہید، اور ہمارے حضرت غوث بندگی جو اچ شریف والے ہیں، اچ والی سادات، اور شاہ سرخ بخاری، حضرت عثمان مروندی، یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ اگر آپ کہیں تو چھوٹا سا میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملتان میں دو تاریخیں میرے یہاں لکھی ہوئی تھی، میں اس پاس آتا، ایک اہم چیزیں میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملتان کا سوہن حلوہ کیوں مشہور ہے، اس کی ایک تاریخ آج میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوہن حلوہ کیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعرات کو لوگ جاتے تھے، کیونکہ دریا کے کنارے پہ ہر بزرگ نے، ہر صوفی نے دریا کے کنارے پہ اپنا ڈیرا لگایا، دنیا والوں سے دور لوگ وہاں جاتے تھے۔ تو یہاں جیسے داتا علی حجویری نے دریا کے کنارے، بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے، تو لوگ جاتے تھے، بیٹھتے تھے وہاں، ہندو، سکھ، مسلمان سب جاتے تھے۔ انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہر جمعرات کو، جمعے کو، جب بھی آپ آؤ، اپنے اپنے حصے کا لنگر گھر سے روٹی لے کے آؤ۔ اگر 10 بندے بیٹھے ہیں تو وہاں وہ مسافر جو 10 بندے ہیں تو وہ 20 لوگ 10 بندوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے۔ یہ لنگر کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ پھر ساتھ ان کی مسجد، بہاؤالدین زکریا کی مسجد کے ساتھ مندر ہے، جو اس کو گرا دیا گیا بابری مسجد کے بعد، وہ مندر گرا دیا گیا، ٹھیک ہے جی، بڑا اہم تھا ان کے لیے، ہندو مذہب کے لیے، وہ مندر گرا دیا گیا۔ مسجد اور مندر کی دیوار ایک، تو مسجد کی اذان، ادھر مندر کی آواز، تو وہ لوگوں نے کھانا کھانے کے وقت وہاں سب کے لیے کھلا، آؤ کھانا کھاؤ۔ نیچے گردوارا ہے، وہاں سکھ آئے، سامنے ایک چرچ کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں سے کرسچن نے آ کے سب کے لیے کھانا ہے، تو وہ مسلمان کھانا لے کے آتے تھے، بیٹھتے تھے، وہاں ایک بندہ آتا تھا حلوہ بنا کے۔ تو آپ نے کہا کہ تم اتنا لذیذ حلوہ بنا کے لاتے ہو، تو سوہن تمہیں ایک دعا دیتا ہوں، میرے دل سے دعا نکل رہی، تیرے نام سے میرے اس شہر کی مٹی سے دور کہیں بھی یہ تیرا نام جائے گا اسی حلوے سے، اور ان کا نام تھا سوہن بابا، ٹھیک۔ تو وہ سوہن حلوہ بنا۔ اور جب آپ ملتان شریف جاتے ہیں تو قلعہ کونا قاسم باغ پہ چڑھتے ہی
پہلے ان کا مزار آتا ہے سوہن بابا کا. ٹھیک تو یہ ہے سوہنا. ٹھیک. اچھا آپ افشاں جی بابوں پہ یقین رکھتے ہیں آپ؟ 100% میں کہتا ہوں کہ یہ لفظ بابے نہیں کہنا چاہیے، جو اللہ کے پیارے ہیں. عقیدہ یہ ہونا چاہیے مانگنا اپنے اللہ سے ہے اور اللہ کے بندے سے محبت رکھیں. میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں وہی سوال کروں گا. میری بات کو آگے آنے دیں. جو میں شاہ شمس کے بارے میں کہنا چاہوں اس کے بعد آپ کہیں گے جواب دیں گے آپ. میں جواب دوں گا اور کھلا جواب دوں گا. ٹھیک ہے. شاہ شمس آتے ہیں بہاؤدین زکریا کی نگری دریا کے کنارے. لوگ آئے، انہوں نے کہا کوئی ملنگ آیا ہے، آپ سے پوچھے بغیر، آپ سے ملے بغیر. سنا ڈیرا لگا کہ وہ بیٹھ گئے آرام سے، کالے کپڑے پہنے ہوئے اور بیٹھا ہوا ہے اور بس. انہوں نے کہا اچھا دودھ سے بھرا کٹورا لاؤ. دودھ سے بھرا کٹورا لایا گیا. یہ میں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ لائیو ٹرانسمیشن میں سنایا تھا. تو طارق میراج صاحب سب مجھے وہی کہتے ہیں یار وہ دودھ کا کٹورا سنا دو. تو آج میرا دل چاہ کہ میں آپ سے وہ بات کروں. حضرت بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دودھ سے بھرا ہوا کٹورا لاؤ اور یہ ہمارے اس مہمان کو پیش کر دو، وہ سب سمجھ جائیں گے. شاہ شمس کے پاس وہ کٹورا لایا گیا دودھ سے بھرا. آپ دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے. آپ نے گلاب کا پھول اٹھایا، اس کی پتیاں اس دودھ کے اوپر رکھ کے کہا جاؤ واپس لے جاؤ. اب وہ دودھ کا کٹورا واپس پہنچتا ہے بہاؤدین زکریا کے پاس. وہ دیکھتے اور مسکرا کے کہتے ہیں وہ اب ملتان کا ہو گیا. وہ میرے سوال کا جو جواب آیا وہ ملتان کا، وہ یہی ہے. اب اس کی شناخت ملتان ہے، بس وہ ہمارا مہمان. سرکار یہ کیا گفتگو. ایک لفظ ہے سرائکی میں کہتے ہیں پیری پر ملتان. پیری پر ملتان 1.25 لاکھ پیر ہے وہاں. اس کو مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے. پیری پر ملتان. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے پیغام بھیجا، یہ پیری پر ملتان ہے، دودھ سے بھرا ہوا ہے، یہ کٹورا ہے، پیری پر ملتان ہے، جگہ نہیں. انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں اس دودھ کے بھرے کٹورے کی طرح اس پیری پر ملتان میں اس گلاب کی پتیوں کی طرح رہوں گا. کسی اور پیر کا کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ میری وجہ سے اس پہ اثر ہو. یہ پیغام بھیجا انہوں نے. تو وہ اب ہمارا ہی مہمان ہے. جب اس طرح کی تصوف کی باتیں چل رہی ہیں، اب تصوف میں ایک لفظ آتا ہے سانول. یہ میں سوچ کے آیا تھا میں بات کروں گا، میں آپ کا بات کا جواب دوں گا. سانول جو لفظ ہے، آپ ہر صوفی شاعر نے سانول لکھا ہوتا ہے، ڈھول سانول، میرا سانول. یہ سانول ایک ایسا ہے کہ جو صوفی شاعر ہے وہ حضور پاک کو بھی کہتا ہے، وہ اپنے مرشد کو بھی کہتا ہے. سانول کسی عام مرد محبوب کا نام نہیں ہے، کسی کریکٹر کا نام نہیں ہے. سانول ایک تصوف کے محبوب کا نام ہے. اب جیسے ڈھولا کہتے ہیں، میرا ڈھولن، میرا ڈھولا ماہی. یہ ڈھولا کیا ہے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. ایک ہوتا ہے ڈھولنا جو یہاں باندھا جاتا ہے یا گلے میں، جو یہاں بندھا جائے، گلے سے جڑا جائے، بس وہی ڈھولنا ہے. اور وہ رب جو ہے نا بس وہ یہاں پہ ہے. یہ اس کو ڈھولنا، وہ سانول. اور ماہی کے بارے میں لوگ بہت کچھ کہتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ آپ مچھلی پکڑنے والے کو ماہی گیر کہتے ہیں. ماہی وہ مچھلی ہے، اس کی وہ تڑپ ہے جس کو شکنجا لگا ہوا اس کا وہ سب. ہاں بس یہ ماہی. اچھا میں نے شاہ جی جس قطع کلامی کے لیے معذرت، ذرا آپ بڑے فلو میں ہیں ماشاءاللہ. آپ بابوں پہ یقین رکھتے ہیں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بابوں نہیں، بزرگوں کا لفظ کہیں. آپ کہیں بزرگوں پہ یقین رکھتے ہیں، بابوں کا لفظ یہ کسی اور نے کہا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے کہا ہے، اس نے کہتے ہیں نا کہ یہ بس کھڑی ہے، لاہور 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 لاہور، سب کو لاہور کہہ کے اس بس میں بٹھایا اور بس کہیں اور لے کے چلا گیا. میں نے پوڈ کاسٹ کہیں بزرگوں کا، میں نے پوڈ کاسٹ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ. جی. کہتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا.
مرزا محمد علی، انجینئر مرزا محمد علی. میں انہیں ایک چیلنج کرنا چاہتا ہوں. ایک تو وہ کہتے ہیں نا بابے، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس لفظ سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے. بزرگ ہیں جو اللہ کے پیارے بزرگ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بزرگ دینے والے ہیں، آپ اللہ سے مانگے، ان سے مانگے. میں ایک بات کا چیلنج کرتا ہوں مرزا صاحب کو. میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ ان کی یہ بات کہ بابے کوئی شے نہیں ہے، اس بات سے متاثر ہو کر اگر ہزاروں لوگ، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ہزاروں لوگ مزاروں پہ جانا چھوڑ دیں، لنگر کھانا چھوڑ دیں، تو بھائی میں بھی مزاروں پہ جانا چھوڑ دوں گا، میری فیملی مزاروں پہ جانا چھوڑ دے گی، ہم لنگر کھانا چھوڑ دیں گے اگر وہ ہزاروں لوگ کہیں کہ ہم نے جی مرزا صاحب کی بات سنی، ہم کہتے ہیں بابے سے کوئی شے نہیں. یار جو جاتے ہیں ادب سے، احترام سے، وہاں جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، مانگنا سب نے اللہ سے ہے، روزی روٹی جہاں جس کو ملتی ہے مل جاتی. مزاروں سے نکل کر یہ لنگر آج ہر جگہ، کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، پورا پاکستان ہو، یہ مزاروں سے نکل کر لنگر باہر آیا ہے، دنیا کھا رہی ہے. مخلوق کو روٹی کھلانی ہے، پہنچانی ہے، تو وہ ضروری نہیں میں کہ آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا آپ کے اس چیلنج پہ جواب بھی لو آیا جی. وہ کہتے ہیں نا لو آیا جی غوری، اے دیکھنا تسی آیا نہیں نہیں، وہ جواب ضرور دیں گے، مجھے پتہ ہے، وہ قابل آدمی ہے، مجھے پتہ ہے. لیکن یہ بات جو ہے نا کہ آپ دیکھیں، آپ جو مرضی کہیں، میں جو مرضی کہوں، جن کا عقیدہ ہے آپ ان کا عقیدہ نہیں ختم کر سکتے. پکی بات میں نے چیلنج کر دیا ہے، کوئی کسی کا عقیدہ نہیں بدل سکتا. جو عقیدہ ہے وہی رہے گا. چڑھا دیو انہوں. اب یہ ہے سید محسن گیلانی. سید محسن رضا گیلانی، سید محسن رضا گیلانی جن کا تعلق ملتان سے ہے، مدینہ جی، الاولیاء مدینۃ سے ہے، الاولیاء سے. اولیاء اللہ کی دھرتی سے ہے. ہاں سید محسن رضا گیلانی صاحب، آپ ایک ایسی انڈسٹری میں کیسے آ گئے جو مہا ڈبل فیس لوگوں کی انڈسٹری ہے، جہاں خواتین کا استحصال کیا جاتا ہے، جہاں بہت سارے پرابلمس ہیں. آپ جب آئے اس انڈسٹری میں، آپ نے یہ سوچا تھا؟ مطلب میں تصوف بھی سن رہا ہوں آپ سے اولیاء اللہ کے بارے میں سن رہا ہوں، سب ہے، اور پھر آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ، پرمیشن مل گئی تھی آپ کو یہ سب کرنے کی؟ باعزت طریقے سے نکالا گیا تھا گھر سے. واٹ؟ باعزت طریقے سے گھر سے نکالا گیا. مطلب ان کو میرا ریڈیو پاکستان پہ بولنا بھی پسند نہیں تھا. اچھا. اور میں ریڈیو پاکستان، ہمارا ایک تھیٹر ہو رہا تھا، میں نے وہ تھیٹر کیا، اور اس میں ایک بگڑے نواب کے بیٹے کا کیریکٹر تھا جو گرا پڑا ہے، دارو پی کے اس کے ہاتھ میں بوتل ہے، گرا پڑا ہے. وہ تصویر بنائی انہوں نے، پوسٹر پہ لگانی تھی، یہ کیا. اور میں نے کہا دیکھو ہماری جو گھر ہے، آبائی گھر، وہ دربار شریف کے اندر ہے. 400-500 گھر ہیں اور دربار شریف ہے، اور چاروں طرف ایک 4 دیواری، بڑے دروازے ہیں ان کے بیچ میں سب. میرے دوست نے شرارت کی، وہ پوسٹر آ کے دربار شریف پہ سارے لگا. والے صاحب صبح فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو کسی نے کہا سی چھوٹا پیر صحیح کو ڈٹھے ہوئے. کیا تھے؟ چھوٹا پیر صحیح نشہ کر کے ڈٹھا پہ لوگوں نے فوٹو چھک کے اشتہار چھاپ لیتے. اب میں اس کو اردو میں بتاؤں کہ چھوٹے پیر صاحب کا آپ کو پتہ ہے وہ نشہ کر کے کہیں گر گئے تھے، اور کسی نے ان کی فوٹو بنا کے اشتہار چھاپ دیے اور دربار پہ لگ گئے. مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی تو میں نے کہا یہ اس طرح کا تھیٹر ان کی نظر میں تھیٹر تھا جو سرکس میں ہوتا ہے. تھیٹر کرتے ہو یہ وہ فلاں. بات بگڑتے بگڑ گئی، اور اس کے بعد مجھے سہارا دیا میری نانی نے. میں نانی کے گھر شفٹ ہو گیا، نانی کے پاس آ گیا. اب میں یہ سب چیزیں ڈر کے، خوف میں، ادھر ادھر، کسی کو پتہ لگی، شدید ناراض مجھ سے کہ یہ کیا کرتے. اب ایک ہستی جس کا نام لیے بغیر یہ پوڈ کاسٹ مکمل نہیں ہوگا، گیلانی خاندان کے سربراہ جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو بھی بنایا، ان کا نام ہے مخدوم حامد رضا گیلانی، جو ذوالفقار علی بھٹو کے دوست بھی تھے. وہ میرے کزن کے ولیمے پہ میرے والد صاحب کو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ محسن کو مطلب ناراض ہے اور اس طرح کرنے ریڈیو کر.
انہوں نے بتایا کہ تھیٹر جب ہم باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو 3 مہینے بعد ہمیں باری ملتی ہے تھیٹر دیکھنے کی. ہم اسپیشل تھیٹر دیکھنے جاتے ہیں. تو آپ اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ اگر یہ ریڈیو کرتا ہے تو یہ اعزاز کی بات ہے. تو ہم میں سے کوئی تو ہے جو آرٹ سے محبت کرتا ہے, اس کو کرنے دیں. میرے والد صاحب چپ ہو گئے, اور میں احسان مند ہوں مخدوم حامد رضا گیلانی صاحب, اللہ ان کے درجات بلند کرے, انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا اس کو 2 سے 3 سال کا ٹائم دو, یہ کرنا چاہتا ہے, اگر کر گیا تو ٹھیک, ورنہ یہ وہی کرے گا جو آپ چاہیں. مجھے وہ وقت ملا, مجھے انہوں نے سپورٹ کیا. پھر میں نے کام کرنا شروع کیا. آپ لے کے آئے نا, تو وہ میں نے بڑی تکلیفیں بھی دیکھی, اور فیملی نے ڈسون نہیں کیا آپ کو؟ کر دیا نا, مطلب وہ اس چچا, تایا, کزنز, پھوپھی, یہ وہ سب. باقی کو تو سمجھ نہیں آتی تھی. جب والد صاحب ہیڈ ہیں, وہ ناراض ہیں, تو سارے کیسے ہوں گے؟ سب سے بڑی بات, میں فیملی میں چھوٹا ہوں, تو بڑے بھائی وہ بھی ناراض ہیں. ایک نانی ہے جو میرا شیلٹر ہے. اب جب نانی جو مجھے قصے سناتی تھی, وہ میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے مسالے لگا کے ایکٹ کر کے وہ کہانیاں, وہ قصے, وہ بادشاہوں کی, وہ میں جب سناتا تھا تو پتہ لگا میرے اندر آرٹسٹ ہے. میں اصل میں ریڈیو میرا جانے کا اتفاق ایسا ہوا کہ اسکول کی طرف سے تقریری مقابلے میں گیا. انہیں وہاں میری آواز پسند آئی, نیا نیا ریڈیو شروع ہوا تھا, تو انہوں نے کہا آپ آڈیشن دیں. تو میرے لیے تو جب کوئی تعریف کر دے آپ کی آواز بہت اچھی ہے, اوہو, میں نے کہا کہ یار جانا ہے. میں نے ایک درخواست لکھوائی, بنیاد جھوٹ پہ درخواست لکھوائی, والے صاحب کے دستخط کیے, آج یہ جھوٹ بھی آن ایئر جا رہا ہے. تو میں نے وہ پیش کی, جی میرے گھر والے این او سی ہے, گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں. ریڈیو پہ بھی این او سی مانگا جاتا تھا فیملی کا. اچھا جی, اس کے بغیر آپ ریڈیو پہ نہیں انٹری کر سکتے, کیونکہ میں چھوٹا تھا, مجھے چلڈرن وائس میں اپنا آڈیشن دینا تھا. تو اس لیے والدین کی این او سی ضروری ہے. تو وہاں گیا, آڈیشن دیا, تو میں نکل گیا. تو پہلا ڈرامہ کیا محمود و ایاز بنا, اور وہ ایسا یادگار تھا. مارچ میں, وہ 1977 میں. تو بس یہ میرا وہ سلسلہ تھا. میں فیملی سے بہت کٹا رہا پوری فیملی سے, اور نانی کا وہ تھا. لیکن جب میرے والد صاحب بہت بیمار ہوئے نا, جب بہت زیادہ, تو بار بار میرا پوچھتے تھے. وہ کہتے تھے لاہور ہے, ادھر ہے, بلاتے تھے. پھر انہوں نے میری غیر موجودگی میں میرے بڑے بھائیوں سے کہا اس کا خیال رکھنا. مجھے لاہور میں پتہ لگا کہ کچھ لوگ ہیں, ہمارے مرید ہیں, بزرگوں کے جاننے والے ہیں, ان کے بڑے ماننے والے ہیں, وہ آ کے میرا پتہ کریں, مجھ سے ملیں. تو میں کہوں کہ کیا پتہ لگا کہ جی انہوں نے کہا کہ اس کا پتہ کرتے رہو, کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, کہاں جاتا ہے. تو یہ نظر رکھنی پڑتی ہے. تو ان حالات کے اندر کام کیا, اور جس دن ان کی زندگی کا آخری دن تھا, مجھے کہنے لگے میرے پیچھے بیٹھ کے نا, مجھے اپنے سینے سے لگا, اور میں کانپ رہا تھا. ایک ناراض باپ مجھے کہہ رہا ہے میرے پیچھے بیٹھ. میں ایسے بیٹھا, انہوں نے میری سینے سے کمر لگائی, اور میں نے یوں کیا, کہہ رہا مجھے گلے لگا. میں نے گلے لگایا ہوا تھا. میں بھی رو رہا تھا, اور آنکھ ان کی بھی نم تھی. بھائی موجود ہیں, چچا موجود ہیں, کزن موجود ہیں, والدہ موجود ہیں, سب نے یہ منظر دیکھا. یہ منظر نقش ہو گیا. تو یہ شاید ایک معافی تھی میرے باپ کی طرف سے. اس کے بعد جب میرے باپ اس دنیا سے گئے, میرے بھائیوں نے باپ بن کے میرے سر پہ رہے. لاہور آئیں گے, کہیں بھی آئیں گے, کہاں ہو, کدھر ہو, کیا کر رہے ہیں, کس جگہ کر رہے ہیں. اب آپ کو ایک حیرت زدہ بات بتاؤں, میرا بڑا بھائی میرے سخت خلاف, مخدوم فیاض الحسن گیلانی. میں نے پاکستان کا پہلا جو سوپ تھا تیرے پہلو میں, جیو کے لیے میں نے وہ لکھا. نئے لوگوں کا آڈیشن کیے, نئی کاسٹ لے کے آئے, نئے بچوں کو لے کر آئے. اس میں بڑے بڑے سٹار بنے. اس وقت بے شمار لوگ ہیں جو سٹار ہیں, اسی میں سے نکلے. میں نے میرے بڑے بھائی آئے ہوئے تھے لاہور. میں نے کہا وہ میں نے جانا ہے ڈرامہ, آج میرا اوپننگ ہے, مجھے نہیں لے کے جاؤ گے؟ اچھا, ایکسیپٹنس. میں رو پڑا. مجھے کہتے ہیں میں جاؤں گا, میں دعا مانگوں گا, تمہاری ڈرامے کی اوپننگ ہے, تمہارا لکھا ہوا ڈرامہ ہے, کوئی نہیں, چلو.
یہ باپ کے بعد بھائی اس طرح بنا. وہ بڑا بھائی جن کے سر پہ دستار ہے, ہمارے ہاں دستار کا سلسلہ ہوتا, تو انہوں نے یہ ہمارا باری فلور نمبر 1 جیو کا سیٹ, ہمارا سیٹ لگا ہوا ہے تیرے پہلو کا, پوری دنیا کھچا کھچ پورا میڈیا ہے, اور میرے بھائی بآواز بلند ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں اس ڈرامے کی کامیابی کے لیے, میرے ساتھیوں کی کامیابی کے لیے, اور میری کامیابی کے لیے. میرے بھائی نے دعا مانگی, میرے باپ یہ دے کے گیا. یہ پھر بھائی جو آپ کے اوپر سر پہ آ جاتے ہیں نا, کہ باپ جو محبت چھوڑ گئے نا وہ اب ہمیں پوری کرنی ہے. کیری کر رہا ہے. کوئی حسرت ہے زندگی میں جو رہ گئی ہوگی, یار یہ ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا, کوئی حسرت ہے؟ میں کیا کہوں آپ کو, بس میری بیٹی زندہ ہوتی اور اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے رخصت کرتے. یتیم بچی یتیم ہی ہوتی ہے, آپ جتنا پیار کر لیں, رشتوں سے چاروں طرف جتنی مرضی آپ اس کے سر پہ پیار سے محبت سے, ماں نہیں ہے نا ماں. یہ جو پورے ہیں نا, یہ آپ کا فنگر پرنٹس, یہ پورے, اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو ماں کی دھڑکن سنتا ہے, ہارٹ بیٹ سے واقف ہوتا ہے. جب ماں اٹھا کے بچے کو سینے سے لگاتی ہے نا تو بچے کو پوری کائنات مل جاتی. اور یہ جو فنگر پرنٹس ہیں نا, اور تو کسی کے نہیں ہو سکتے, اس بات پہ ہے کسی کے نہیں ہو سکتے. وہ جب ماں لوری دیتے ہوئے اسے تھپ تھپاتی ہے, یا ماں اس کو اٹھا کے جب یوں کرتی ہے, وہ پورے وہ فنگر پرنٹس وہ ماں کے ہیں, وہ دل کی دھڑکن ماں کی ہے. اب میرے ساتھ یہ ہوا کہ ماں نے بیٹی کو نہیں دیکھا, بیٹی نے ماں کو نہیں دیکھا. بچی پیدا ہوئی نرسری میں, وہ نرسری میں, آپ اپنی نواسی کا بیٹی ذکر کے کریں. اس کے بعد طبیعت بگڑتے بگڑتے ان کے پاس ایمرجنسی میں کچھ چیز فوراً سنبھالنے کے لیے تھا, وہ اتنا بلڈ چلا گیا کہ اب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو سنبھالیں, اس کو سنبھالیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ان کو فون کر دیا, ان کو فون کر دیا, ان کو فون کرتے رہے, آپ کو ان کو فون کرتے رہے, ڈاکٹر کو فون کرتے رہے. میں اور میری بیوی بیٹھے تھے. میں کراچی سے لاہور میں نے ڈرامہ لیا گھگی, صرف اس وجہ سے لیا کہ میری بیٹی نے کہا تھا ابو جب میری بچی پیدا ہوگی تو آپ نے اٹھا کے اس کے کان میں آواز دینی. میں نے کہا میں نے لاہور گھگی ڈرامہ عدنان صدیقی کا لاہور میں شوٹ تھی. میں نے کہا میں نے اتنے دن کے لیے کراچی وہاں جانا, اسلام آباد, میں اسلام آباد جا رہا ہوں. اب بچی ہوتی ہے, لاہور میں بھی مٹھائی بانٹی جا رہی ہے, ماموں بانٹ رہے ہیں ممانی, ملتان میں مٹھائی بانٹی جا رہی, پروڈکشن ہاؤس میں مٹھائی بانٹی جا رہی, اسلام آباد میں مٹھائی بانٹی جا رہی. ٹھیک ہے, بچی کی حالت بگڑتے 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 ایمرجنسی میں لے کے گئے جی, وہاں لے کے چلے گئے جی, ICU میں لے کے چلے گئے, بچی کی ڈیتھ ہو. اب سب کو فون کر رہے ہیں کہ یار مٹھائی روک دو, بچی کی ڈیتھ ہو. کیا میری بیٹی کی ڈیتھ ہو. وہ تو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے, کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی. ابھی تو ہم مٹھائی منہ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں, کہ ہم تو فاطمہ کو اللہ نے صاحب اولاد کی. میں نے کہا اب وہ جو ڈاکٹر تھی نا, اس کو میں فون کرتا رہا, انہوں نے کہا کہ جی باقی ڈاکٹر دیکھ لیں گے. وہ ڈاکٹر بڑے نامور ڈاکٹر تھے. خیر وہ وقت گزرا, انہوں نے کہا کہ جی ڈیتھ ہو گئی, ڈیڈ باڈی کیسے. صرف یہ ہے کہ میں اگر لے جاؤں گا تو بات بہت دور چلی جائے گی. تو ICU چیزیں, وارڈ, جب چیزیں خالی کرا دی گئیں جیسے کرفیو لگ گیا کہ میڈیا آئے گا اور میں ریئیکٹ کروں گا. ایک باپ کو ریئیکٹ کرنے کا ہوش رہتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اتنا بڑا صدمہ. میرا بڑا بھائی ساتھ تھا, وہ میری بیٹی کا سسر بھی, میرا بھائی بھی ہے, بھتیجے کے ساتھ بیٹی بھی آئی. تو وہ وہاں پہ بڑا بھائی سب بات کرتا ہے. میں نے کہا مجھ سے نہیں بات.
وہ ساری بات کی. انہوں نے کہا جی ڈیڈ باڈی ہے. اب بیٹی ڈیڈ باڈی ہو گئی. اب ڈیڈ باڈی کو ایسے کریں گے, ڈیڈ باڈی کو سرد خانے میں رکھ لیتے ہیں. ہم نے ملتان لے کے جانا ہے. اب ایک ماں ایک باپ اپنی بیٹی کے پاس گئے. باپ میں نے 2 دن کے بعد شوٹنگ پہ واپس آنا ہے, اور ماں آئے گی اپنی بیٹی کو چھلے کے بعد ساتھ لے کے واپس آئے گی. ٹھیک ہے. اب آج تک ہمیں خوف آتا ہے ایمبولینس کی آواز سے. پنڈی سے لے کے ملتان تک وہ جی ٹی روڈ کا راستہ ہے, 11 گھنٹے ایمبولینس پیچھے. جس بیٹی کو چھوڑ کے آئے تھے اب وہ ڈیڈ باڈی میت پیچھے, اور ہم آگے. میں گاڑی چلا رہا ہوں, میری بیوی پیچھے بیٹھی, اس کے پیدا ہونے سے لے کے اس کی رخصتی تک کی ساری باتیں کر رہی. وہ اس کی باتیں کیے جا رہی ہے کہ میں کیا لے کے جا رہی ہوں گھر واپس. ابھی ہم سارے اس لے کے جا رہے ہیں باتیں. مطلب ایسی صورتحال. آپ نے پوچھا کہ کیا حاصل. اب جب ہم وہاں سے نکلے ہیں تو مجھے یہ بھول ہی گیا کہ میری نواسی بھی ہے. ہم باہر کھڑے تھے کہ وہ ایک خاتون ہے ہاسپٹل کی جو وارڈ انچارج. اپنی نواسی کو تو لے کے جائے. اب میں بتاؤں دنیا کیسی ہے. میں نواسی کو لینے گیا. ایک مجمع آگے تھا, ایک پیچھے تھا, ویڈیو بنا رہے تھے لوگ, اور میں نواسی کو لے کے آ رہا تھا. ابھی نواسی گود میں اور ڈیڈ باڈی لینی ہے, اور اس طریقے سے وہ سارا منظر. تو میں ہی کہہ رہا تھا کہ وہ بچی جب وہ دیکھتی ہے تو اس کی آنکھیں خالی لگتی. یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک ڈاکٹر کا. انہوں نے میرا انٹرویو سنا. ان کا نام ہے جے کرشن, اسلام آباد میں چائلڈ اسپیشلسٹ. میرا انٹرویو سنا تو اب کسی نے کہا وہاں لے کے جائیں بچی کو. کہہ رہے ہیں کہ بچی وزن نہیں سنبھال سکتی, بچی کو صحیح نظر نہیں آ رہا, بچی صحیح چل نہیں سکتی. اتنے مسائل آ گئے کہ ماں کے بعد کیا ہوگا. تو میرا انٹرویو کہیں انہوں نے سنا تھا. جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ, انہوں نے نام جب پڑھا لسٹ میں تو کہنے کہ یہ گیلانی, یہ میں نے ایک انٹرویو سنا ہے, ان سے پوچھو یہ ان کے کیا لگتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ان کا بڑا بھائی ہے, اسی بچی کو دکھانے آئے ہیں. تو انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا آج 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. اس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس بچی کے لیے نہ آپ کو وقت کی ضرورت ہے, نہ آپ نے کبھی فیس دینی ہے. جب تک میں زندہ ہوں اس بچی کی ساری دیکھ بھال سب یہ میرے ذمے ہے. یہ جے کرشن. ایسے لوگ ہیں. تو میں سمجھاؤں کہ اگر مجھے میڈیا نے کچھ نہیں دیا, مجھے میڈیا نے اتنے دوست دیے, میرے ساتھ ہمدردی کرنے والے لوگ دیے. میڈیا نے بہت عزت دی, بہت مقام دیا. میرا کوئی گلہ نہیں ہے میڈیا سے, کبھی کوئی شکوہ نہیں ہے. مجھے تو ہمیشہ یہ ہے کہ میں کچھ نہیں تھا, مجھے اس نے بنایا. میرے 2 محسن اور ہیں, وہ دونوں اس دنیا میں, دونوں بھائی. ایک ندیم حسن آصف صاحب, وہ بھی اس دنیا میں نہیں. وہ بہت بڑا نام ہے ان کا, انہوں نے بہت خدمات کی ہیں اس نون لیگ کے ساتھ. شہباز شریف کے ساتھ, جی نواز شریف صاحب کے ساتھ سیکٹری رہے ہیں ان کے. اور سردار حسن کامران صاحب. یہ جب میں لاہور میں تھا, میں نے بڑا مشکل وقت دیکھا. اس وقت انہوں نے پریشانیوں میں میرا ساتھ دیا. میرے استاد محترم قیصر نقوی صاحب, ان کے وہ خالازاد تھے. میں نے اس لاہور میں 2 دفعہ فاقے کیے. فاقوں میں رہا ہوں, روتا رہا ہوں, لیکن کسی عزیز کے پاس جا کے یہ نہیں کہا کہ میں بھوکا رہا. ایک میرے دوست کا کزن ہے, اس کی ایک لیب ہے, اس لیب میں میں پیدل گیا, اس سے ملا. اس نے کہا کہ آئیں بیٹھیں, کیا منگاؤں, چائے منگاؤں. میں نے کہا کچھ چٹپٹا کچھ کھانا چاہے. انہوں نے کہا اچھا کیا کھائیں. میں نے کہا کوئی دال چار کو چٹپٹی اور چائے بعد میں پیوں گا. میں نے 4 روٹیاں کھائیں. جب تک میں روٹی کھاتا رہا میں روتا رہا. وہ وجہ پوچھتا رہا, میں بتا نہیں سکا. کسی غیر کے پاس جا کے میں نے روٹی کھائی.
میں نے چائے پی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے. ایسے لوگوں کو میں کبھی نہیں بھول سکتا. جہاں جہاں میں نے فاقہ کر کے بیٹھ کے رویا ہوں، وہاں وہاں بچوں کو لے جاتا ہوں. یہ میری وہ جگہ ہے جہاں میں نے تکلیفیں کاٹی ہیں، بیٹا ان کو کبھی نہ بھولنا. تو وہ بچے بڑے باادب ہیں. وہ اپنے بزرگوں کے، مطلب میرے جو والد صاحب ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، ان کے سلسلے کو لے کے، ان کی روایات کو لے کے میرے بچے چل رہے ہیں. میں شاید کہیں پیچھے رہ جاتا ہوں اسٹرگل میں کچھ چیزیں وہ نہیں کر سکا، کہیں میں رہ گیا، تو وہ بچے میرے پورے کر رہے ہیں. دس از کوائٹ انڈرسٹینڈیبل جو ہے. ظاہر ہے جب میں نے حسرت کی بات کی تو دس از کوائٹ انڈرسٹینڈیبل کہ آپ پر ایک ایسا مشکل وقت آیا، ایک ایسی کیفیت سے آپ گزرے ہیں اور جس کو بیان کرتے ہوئے اب آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. ایک اور انٹرویو میں سن رہا تھا، ظاہر ہے یہ ایک ایسا سماج ہے جس میں میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کی بات ہوتی ہے. وہاں پہ آپ نے اس بات کا بڑا برملا اظہار کیا کہ آپ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے سکے، ہاں شاید 4 دہائیاں جی، میں نے کہا وہ رات تکتے میں رہے. اچھا باپ ہوں، بہت اچھا دوست ہوں، بہت اچھا سسر ہوں، شاید میں بہت اچھا شوہر نہیں، میں وقت نہیں دے سکا. میں نے یہ اعتراف کیا، اور مجھے کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہے اعتراف کرنے میں. اور شاید میرے اس اعتراف پہ میرے بچوں کی توجہ زیادہ ہے اپنی فیملیوں کے ساتھ، کہ جو چیزیں رہ گئیں ہمارے والد کی تو وہ ہم اپنے بچوں کو پوری کریں. کیونکہ شاید کہیں میرے بچوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتے کرتے شاید میں اس کردار کو پوری طرح نہیں نبھا سکا. اور ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں، جو بہت سارے میرے آرٹسٹوں نے یہ کہا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے بیوی بچوں کے نام کچھ نہیں کرنا چاہے. اپنی بیوی بچوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز ہماری ہے ہم نے بچوں کے لیے کرنی. میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ اپنی زندگی میں ان کی خوشی کا خیال رکھنا ہے. گھر ہے تو گھر والی کا ہے، جو گھر میں ہے، جو ہوم منسٹر ہے، اس نے سب کچھ وہ دیکھنا ہے. تو اس کو احساس ہو، جو آپ کی بہو آئی ہے، جو کسی کی بیٹی آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ نے بیٹی بنا کے جب اس کو اپنے گھر میں رکھا ہے تو اس کو یہ احساس دلائے کہ یہ 4 دیواری تمہاری ہے، یہاں تم نے اس سسٹم کو لے کے چلنا ہے. تو وہ جب بہو بیٹی بنتی ہے تو سسٹم کو وہ لے کے چلتی ہے. اور پھر وہ ذمہ داری بیٹوں پہ بھی ہے کہ جو کوتاہیاں ہمارے باپ سے رہ گئی اسٹرگل میں، اب ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہم نے وہ سب چیزیں پوری کرنی ہے. ہم نے وہ خواہشیں پوری کرنی ہے کہ گھر کو ہر طرح سے دیکھنا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. اور اگر میرے بچوں نے کوئی خواہش کی ہے کہ یہ چیز ہے اور میں پوری کر سکتا ہوں تو میں کہوں نہیں وہ پیسے میرے جمع رہے، تو نہیں، وہ میرے نہیں. تو میں نے بچوں کی وہ خواہش پوری کی ہے کہ میرا بچہ ایک چیز کو دیکھ کے حسرت کر رہا ہے اور میں نے پیسے بینک میں رکھے ہوئے. ٹھیک. اب انٹرویو جس سطح پہ آ گیا ہے اور جو گفتگو کی نوعیت ہے، بہت سارے سوال ایسے ہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، ظاہر ہے وہ ایک ردم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی. بس چند چیزیں، ظاہر ایک مشورہ تو آپ نے دنیا کو دیا ہے، کچھ مشورہ آپ کی فرٹرنیٹی کے دوستوں کو بھی، کچھ جونیئرس کو بھی، ظاہر ہے ان کو آپ کے مشورے کی، آپ یہ سمجھے نہیں ہوگی لیکن ضرورت تو رہتی ہے. کچھ مشورے ہیں، جی میں چاہوں گا کہ آپ ان کو دیجیے، لیکن اس سے پہلے 2 سوال. جی پتہ نہیں کیوں I'm really sorry، ظاہر ہے جس سطح پہ اب آ گئے ہیں مجھے پوچھنا نہیں چاہیے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس انڈسٹری میں سب سے زیادہ اوور ریٹڈ ایکٹر کون ہے؟ اور رہ گیا تھا، I'm sorry، میں نہیں، بہت اوور ریٹڈ ہے یہ. نہیں، وہ آپ نے صحیح کہا، ایسے ہیں، بالکل ہیں. اب کافی سارے ہیں تو میں کافی سارے ہیں. کافی سارے ہیں تو ان کا میں کیا ذکر کروں، دیکھنے والوں کو پتہ ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن میں ان کا ذکر ضرور کروں گا جو کہ بہت اچھے ہیں. نہیں، اوور ریٹڈ وہ بہت سارے ہیں، 2 سے 3. وہ بہت سارے لوگ ہیں. نمبر 1 آپ کی نظر میں اوور ریٹڈ ایکٹر؟ میں اب کیا کہوں، بڑے جرت مند ہیں، کہہ دیں.
کیونکہ دیکھیں ایک بات میں بتاؤں, نام لے سر. میں نام لوں گا. دیکھیں ایک چیز ہے, وہ ہے ہمارے شوبز کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ میں ان کی ضرورت ہے, ہم نے چیز بیچنی ہے, نام چاہیے. پی آر ایجنسیز نے بنایا ان کو, ٹھیک ہے نا, ہمیں نام چاہیے. ٹھیک. اس نام میں وہ ہمارے آرٹسٹ چل رہے ہیں, ان میں جاوید شیخ صاحب ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ ہے ان کا اخلاق, ان کا ٹائم پہ آنا. اب میں وجہ بھی ساتھ بتا رہا ہوں, ان کا ٹائم پہ آنا, ان کا اچھا پرفارم کرنا, ان کا اس لیے, اور ان کا نام, یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو لیتے ہیں کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں تو ہمارے, اور کیا میں نام, لیکن اس کی میں وجہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ وہ ایک ضرورت ہوتی ہے مجھے. فیصل قریشی صاحب نے بہت کام کیا, ہمارے ہاتھوں کا بچہ, بہت کام کیا, بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ, بہت سارا کام کیا. اب اور انہوں نے میزبانی بھی بہت سارے شوز کی, بہت سارا کام کیا, لیکن وہ جس جگہ پہ گیا اس نے ثابت کیا کہ یہ کام میرا ہے. کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کہیں کہ یار یہ تو اس میں سوٹ نہیں کرتا تھا, اور یار یہ کیا, لیکن نہیں, وہ اس نے کیا. اب میں ان لوگوں کے نام لے رہا ہوں کہ جو جتنے زیادہ کاسٹ ہوتے ہیں. اب اوپر تلے نعمان اجاز کے کتنے ڈرامے آئے, ان سب ڈراموں میں دیکھیں تو وہ لگتا ہے کہ یار نعمان اجاز کا جو اورا ہے, اس کی شخصیت کا, وہ اس میں بہت فٹ بیٹھتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, یہ اوور ہو گیا ہے سب, لیکن وہ ضرورت ہے. اچھا, لگاتار اوپر نیچے کام کیا وہاج نے. میں نے اس کو ایک میسج بھیجا تھا, کم کر دو کہ 6 چینل پہ اکٹھے تمہارے ڈرامے چل رہے ہیں, تو ذرا دیکھ کے کرو, کم کر دو, تھوڑا سا سنبھل کے کرو. اب اسی طرح بہت سارے آرٹسٹوں کے چل رہے ہوتے ہیں. جی, انڈر ریٹڈ ایکٹر کون ہے آپ سمجھتے ہیں بہت اچھا ہے لیکن انڈر ریٹڈ ہے؟ یار مجھے ذاتی طور پہ شہود علوی صاحب بہت اچھے لگتے ہیں, بہت کمال کا آدمی ہے, اچھا آرٹسٹ ہے, لیکن اس طرح کا انہیں کام ہے. شمون عباسی صاحب ہیں, بہت کمال کے آرٹسٹ ہیں, اس طرح سے انہیں مطلب نہیں ملا کام جس طرح سے ان کو ملنا چاہیے تھا. اس طرح سے بہت سارے ہمارے لوگ ہیں. یہ کوئی ایسا آرٹسٹ, کوئی ایک ایسا آرٹسٹ جو آپ کو لگتا ہے انڈسٹری نے ہمیشہ اگنور کیا ہے, اس کو بڑا اگنور کیا انڈسٹری نے اس کو اگنور کیا. اب میں جیسے اب بابر علی صاحب کی بات کروں, اب باپ کے رول میں میڈیا کو چاہیے کہ ایک بڑی خوبصورت سی پرسنالٹی والا, بہت اچھا سا باپ, سوٹیڈ بوٹیڈ, یہ وہ. اب ان کو بابر علی سوٹ کرتا ہے, تو وہ بابر علی ہر دوسرے ڈرامے میں ہوگا. وہ کریکٹر کی شاید ضرورت ہو نہ ہو, لیکن پروڈکشن ہاؤس کی ضرورت ہوتی ہے, ڈرامے کی ضرورت ہوتی ہے باپ کی. وہ اس میں آ جاتے ہیں, وہ کریکٹر کرتے ہیں. نہیں, لیکن جس کو اگنور کیا گیا ہو, انڈسٹری نے ہمیشہ اگنور کیا اس کو. ہمیشہ تو خیر میں کیا کہوں, مجھے ایک آرٹسٹ, ان کا نام ہے غلام محی الدین صاحب. جتنا وہ بڑا کمال کا آرٹسٹ ہے, اس کو چاہتے تو ہمارے ٹیلی ویژن والے اس کو کام کروا سکتے تھے, اس کو کام بہت اچھا کام کروا سکتے تھے, لیکن نہیں, اگنور کیا. میں اگنور کا لفظ میں نہیں کہہ سکتا, نظر انداز کر دیا, اردو میں نظر انداز کر یہ کہہ دیں کہ وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہے. بس یہ ہے کہ غلام محی الدین صاحب نے فلم میں بھی کام کیا, با کمال کام کیا, ٹیلی ویژن سے. انسان بہت اچھے ہیں اور وقت کے بہت پابند ہیں, ہر لحاظ سے ایک مکمل, ایک زبردست آرٹسٹ ہے, لیکن اس طرح کا اچھا کام نہیں ملا. اور کوئی ایسا جس کو زبردستی کامیاب دکھایا گیا ہو, زبردستی کامیاب دکھا رہے ہیں اس کو, کون ہے؟ دیکھیں, زبردستی آپ کامیاب کس کو کہیں گے. تقریباً ہماری جو نوجوان لاٹ ہے, یہ کہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے, اس لیے اس کو زبردستی
کامیاب میں. اچھا ایک آرٹسٹ کا ذکر میں ضرور کروں گا, وہ ہے عائزہ خان. دانش تیمور کی جو دانش تیمور کی, دانش تیمور کو جہاں بھی کام دیتے ہیں وہ ایک شخصیت بنا دی, ایک کریکٹر بنا دیا اس کا کہ یہ ایسا ہے, ایسا رہے گا, اس طرح کا. عائزہ خان جتنی باادب, سلیقہ مند, اچھی, وقت کی پابند آرٹسٹ ہے, اس جیسی آرٹسٹوں کو یہ مقام ملنا چاہیے. میں بہت خوش ہوں کہ اس کو صحیح عزت مقام ملا ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا ایک چیز جس کا ہم بار بار کتھارسس کر رہے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور ریٹنگ کی وجہ سے ہم نے سٹوری کو پیچھے چھوڑ دیا, اخلاقیات پائمال ہو رہی ہیں. فہد مصطفیٰ صاحب, فہد مصطفیٰ جی تو پاکستان, جی ویسے کوئی کامنٹ ہے ان کے بارے میں؟ جی واٹ کائنڈ آف این آرٹسٹ ہی از؟ بہت کمال کا آرٹسٹ, بہت اچھا آرٹسٹ ہے, بہت اچھا میزبان ہے, شو بہت اچھا کرتا ہے, آرٹسٹ بہت اچھا ہے. سب سے بڑی بات انتہائی باادب ہے. ٹھیک. اور ان کے والد صاحب بھی بہت کمال ہے اور بہت اچھا ہے, اور اس کا ادارہ بھی بہت اچھا چل رہا ہے. لیکن ایک بات آتی ہے, وہ یہ آتی ہے کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ایک دائرہ ہونا چاہیے. ٹھیک. وہ اس دائرے میں رہیں تو میرا خیال ہے وہ اچھے سے اچھے ڈرامے, اچھے سے اچھی کوئی بات پبلک تک پہنچا سکتے ہیں. یہ 2-4 لوگ جو ہیں نا, یہ اچھی چیز پبلک تک پہنچا سکتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ نے دکھانا ہے کہ اس طرح کی, تو اس کا کوئی طریقہ کار اور کیا جا سکتا ہے. کریز میں رہ کے کھیلیں, ہاں, کریز سے باہر نہ نکلیں. ہاں, مطلب کہ اس کو ایسے طریقے سے کہا جائے کہ میسج بھی آپ کا پہنچ جائے. اور کم از کم جو ہماری ایک بات, جو نوجوان نسل اس وقت ڈرامہ دیکھ رہی ہے نا, جو بچے آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, اسکول کے, کالج کے, ان چیزوں کے, وہ جب ڈسکس کرتے ہیں نا تو وہ ان چیزوں کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا, اس میں کیا ہوا, اس میں کیا ہوا. میں نے اس لیے فہد مصطفیٰ صاحب کا نام لیا, ہمارے نا ایک ولاگر ہے بہت مشہور ہے, رجب بٹ. ہاں جی, بہت مشہور ولاگر, جانتے ہیں آپ؟ میں نے نام سنا ہوا ہے اور ان کی باتیں بھی بہت سنی. ہاں, وہ ایکچولی فیملی ولاگنگ کرتا ہے. جی. تو انہوں نے, فہد مصطفیٰ صاحب نے تنقید کی کہ کیا اپنی ماؤں بہنوں کو, اپنے گھر کی خواتین کو دکھا کے ویوز لینے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے ہمارا جو سوشل فیبرک ہے وہ خراب ہو رہا ہے. کیا یہ تنقید درست تھی؟ یہ جو فیملی ولاگنگ کلچر ہے پرٹیکولرلی, یہ تنقید ان کی جائز تھی فہد مصطفیٰ صاحب کی کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے حساب سے جائز نہیں تھی. جائز نہیں تھی؟ نہیں. آپ فیملی ولاگنگ کو جائز سمجھتے ہیں؟ نہیں, جائز نہیں سمجھتے. آپ میری بات کو ذرا سمجھیے. ہاں جی. آپ نے سوال کیا کہ جو فیملی کا ہے, آپ, انہوں نے کہا یہ, تو انہوں نے تنقید کی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس پہ تنقید کر رہے ہیں, آپ اس طرح سے عمل کیجئے اپنے ڈراموں پہ بھی. میرا میسج پہنچا آپ تک؟ نیچرلی یہ تو بڑی کھلا تضاد نظر آتا ہے کہ ڈراموں میں آپ وہی کچھ دکھا رہے ہیں اور ادھر آپ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کیوں دکھا رہے ہیں. میں کہتا ہوں پھر نہیں کرنی چاہیے. میں وہی بات کہوں گا کہ جو چیز میں خود اگر یہ کہتا ہوں کہ کھلا اگر میں جو بات کر رہا ہوں تو مجھے دوسرے پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. ہاں, اگر میں ایک چیز کے خلاف ہوں, میرے ڈرامے ایسے ہیں, میری چیزیں, میں نے 10 ڈرامہ سیریل لکھے جو پی ٹی وی سے آن ایئر گئے. آپ ایک ڈرامہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں, وہ کسی نہ کسی سبجیکٹ پہ ہیں, کسی نہ کسی حوالے سے ہیں, اور ان کا مرکز ہمیشہ بیٹی رہی ہے, ان کی چیزیں رہی ہیں, ان کی گھریلو حالات, کہانی. کیونکہ اگر آپ فیملی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو میرا پروڈکٹ, میری کہانی, میرا ڈرامہ بھی ویسے ہونا چاہیے. میرا سامن ہے, سسی ہے, بیٹی ہے, شربتی ہے, خواہشوں کے جگنو ہے. ابھی ونی ایک ایسا ایشو ہے جو لوگوں کو نہیں پتہ کہ ونی کیا ہے. ونی وہ ہوتی ہے کہ جو قتل کے بدلے قصاص کے سلسلے میں آپ کو جائیداد یا بیٹیوں کے رشتے دے کے صلح کرنی ہوتی ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو صلح کرنے کی بجائے اس کو دشمنی میں بدلتے ہیں کہ کم عمر بچیوں کے رشتے لیتے ہیں, ان کو گھروں میں ملازمت دیتے ہیں, ملازم بنا دیتے ہیں گھروں میں اذیت دینے کے لیے. اس کے بعد جو بوڑھے 70 سال سے زیادہ عمر کے بندے, ان سے نکاح کروائیں گے. ٹھیک ہے. ایک اس ایشو کو میں نے غلام مصطفیٰ رضوی صاحب, میں نام لے رہا ہوں اس لیے, ہمارے مفتی صاحب ہیں, میں نے ان سے جا کے ڈسکس کیا کہ میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں, میری مدد کیجیے.
انہوں نے مجھے بتایا دین یہ کہتا ہے اور قانون یہ کہتا ہے. قانون میں ہے کہ 18 سال کی بچی کا شناختی کارڈ بنے گا تو وہ ہوگا، یہ قانون ہے. لیکن دینی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کی شادی کر دی جاتی ہے. ہاں، بوجہ مجبوری، جہاں پہ قتل و غارت ہو، جہاں کوئی مجبوری ہو، تو چھوٹی بچی کا جب نکاح کر دیا جاتا ہے تو کتنے گواہوں کے بیچ میں اس کا نکاح کر دیا جائے گا، کس مجبوری کے تحت ہوا، ٹھیک اور اس کا ولی باپ اور دادا ہے، نہ ماموں، نہ چاچا، نہ ماں. ٹھیک باپ اور دادا اگر مجبوراً کسی سے نکاح کر رہے ہیں بچی کا، تو وہ اس شرط پہ ہوتا ہے کہ جب بچی بڑی ہوگی اور وہ بالغ ہو کے سمجھدار ہو کے کہے گی مجھے وہ والا نکاح قبول ہے ٹھیک جو اس مجبوری کے تحت ہوا تھا، تب اس کی رخصتی ہوگی. اور 80% ہمارے معاشرے کی بچیاں اس نکاح کو ختم کر دیتی ہیں کہ ہمیں قبول نہیں ہے، تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ بچی اپنی مرضی سے کہیں اور شادی کر سکتی ہے. ٹھیک اس اور جگہ شادی کرنے کی بنا پہ کہتے ہیں نکاح پہ نکاح ہو گیا اور یہ قتل و غارت کا سلسلہ چل رہا ہے. اس ایشو پہ میں نے ڈرامہ لکھا چنری، کہ جو 4 سال کی بچی کا نکاح ہوا ہے ایک 80 سال کے نشئی بوڑھے آدمی سے، اس بچی کی چنری میں کون سا رنگ ہے. اس کو میں نے ڈرامہ لکھا، اس میں مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملا، اور جمال شاہ صاحب سے وہ میں نے کریکٹر کروایا. اور وہ جو نیگیٹو کریکٹر تھا، میرے ڈائریکٹر عثمان ذوالفقار صاحب نے کہا کہ یہ کریکٹر کیونکہ اس کی ٹون ٹیمپو وہ مجبوراً مجھے نیگیٹو وہ رول کرنا پڑا. تو یہ سب چیزیں اس لیے میں ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں آنا چاہیے کہ بات وہی ہے کہ میں اگر کسی پہ تنقید کروں گا تو پہلے یہ دیکھوں کہ کیا آیا یہ میں سب خود کر رہا ہوں، اپنا ہاؤس ان آرڈر ہے یا نہیں ہے. اگر میں خود کر رہا ہوں تو پھر ٹھیک. اب کچھ مشورے ہیں سر. ماہرہ خان، ان کی مووی بھی آئی لو ماہرہ خان، جی. لو گرو دیکھی آپ نے؟ جی نہیں، فلمیں نہیں دیکھتا. فلم نہیں دیکھی. نہیں، بس چند فلمیں ہوں گی تو ادھر ادھر کی. میں فلم انڈسٹری کا بندہ ہی نہیں ہوں، فلمیں دیکھتا ہی نہیں. خبر یہ ہے کہ ماہرہ خان اور ہمایوں سے دونوں ہیرو اینڈ ہیروئن. لو گرو نام ہی سے اندازہ ہے کہ سٹوری لائن کیا ہوگی، سبجیکٹ کیا ہوگا. ماہرہ خان کو جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لو گرو پہ؟ میں ماہرہ خان کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ بہت سمجھدار، بہت اچھی، اور ایک جو کہنا چاہیے کہ اگر ہمارے پڑوسی ملک والے بھی اس کو بلا کے کام کرواتے ہیں تو تنقید میں اس لیے نہیں کر سکتا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمایوں سعید، ماہرہ خان، محو شجاعت، نعمان اجاز، عدنان صدیقی، ان کے لیے ایسے سبجیکٹ لکھے جائیں جس میں ان کے کریکٹر ایسے ہونے چاہیے، اور تب یہ جب پرفارمنس کریں تو لوگ اشش کر اٹھیں. دیکھیں آپ ہالی ووڈ میں دیکھیں، ان کو دیکھیں نا کہ ان کے لیے کیسی کیسی فلمیں بنتی، کیسے کیسے کریکٹر لکھے جاتے ہیں، اور وہی لوگ پرفارم کرتے ہیں. تو ان کے لیے وہ سر جی اب ذرا بڑا کوئکلی ماہرہ خان کو کوئی مشورہ ہے؟ ویری کوئکلی سر. میرا تو یہی مشورہ ہے کہ جو کر رہی ہیں بس بہت اچھا کر رہے ہیں. آپ سجل علی کو مشورہ کوئی؟ سجل علی بہت سمجھدار ہے، بہت سمجھدار ہے. وہ جو کر رہی ہے نا، وہ میرا خیال ہے 10 بار سوچتی ہے پھر قدم اٹھاتی ہے، اور اگر اس کو کہیں لگتا ہے کہ شاید وہ قدم پیچھے لے جاتا. فیروز خان وہ ابھی ان کو بہت کچھ مطلب تجربے میں آنا چاہیے، ابھی تھوڑا سا سمجھدار ہونا چاہیے. کچھ وقت باقی ہے، ابھی کچھ اور ہونا ہے، ابھی کچھ باقی ہے. اس لیے کہ میں جب یہ ابھرتے ہوئے بچے تھے، میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ فیملی ہمارے شمون عباسی کے ساتھ منسلک تھی. ان شمون عباسی نے بے حد محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے ان کو ایکٹر بنا. احسن خان ایک وہ فنکار ہے جس پہ لکشمی عاشق ہے. اچھا، لکشمی اس پہ عاشق ہے، اور وہ جس جگہ بیٹھتا ہے، وہ میزبان ہو، رمضان ٹرانسمیشن ہو یا جس کردار میں ہو، وہ اس میں انگوٹھی کے نگینے کی طرح جڑ جاتا ہے. صبا قمر کو کوئی مشورہ دیں گے؟ صبا قمر کو مشورہ یہ دینا ہے کہ اس کو ابتدائی ریہرسلیں میں نے ہی کروائی ہوئی ہیں جب اس کو اپنے ڈرامے تیرے پہلو میں اس کو کاسٹ کرنا تھا، اور اس نے 20 دن کی ابتدائی ڈرامہ پرفارمنس کی ریہرسل میں نے کروائی ہوئی.
اور جب سیٹ پہ انہوں نے آنا تھا 10 بجے کا ٹائم تھا تو وہ 3:30 بجے جب تشریف لائیں تو ڈائریکٹر نے کہا کہ کیا خیال ہے کہ میں نے کہا یہ ابھی سے بہت آگے ہے. تو وہ تبھی سے بہت آگے چلی گئی تھی. ان پازیٹیو مینر اور ان نیگیٹو مینر؟ پازیٹیو میں کہہ رہا ہوں تبھی سے وہ بہت آگے چلی گئی تھی اور انہوں نے پھر بہت اچھا کام بھی کیا. اس کے کام میں پختگی ہے، بے ساختگی ہے. یہ میرے دونوں لفظ صبا قمر کے لیے، پختگی اور بے ساختگی. اور جب وہ پہلی بار پی ٹی وی شو کی ہوسٹنگ کر رہی تھی تو لاہور ایئرپورٹ سے لے کے اس شو تک اس کو میں گائیڈ کرتا رہا. گریٹ سر. نیلم منیر. نیلم منیر انتہائی سمجھدار آرٹسٹ. اس کو یہ پتہ ہے کہ کب کیا کرنا ہے، کس وقت کیا موڈ رکھنا ہے، کس وقت کس طریقے سے چلنا ہے. وہ انتہائی سمجھدار آرٹسٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کامیابی اسی وجہ سے. یا آپ سیاسی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ہر ایک کے بارے میں. آپ کس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں سر؟ نہیں، آپ آرٹسٹوں کے بارے میں گیونگ اے سیکنڈ تھاٹ. کس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ کس کو دیا؟ میں ایک بات بتاؤں جی. اب یہ بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں. ہمارے جو آباء و اجداد ہیں سب مسلم لیگی ہیں. یوسف رضا کے والد صاحب بھی، ہمارے سارا خاندان مسلم لیگی ہے. یہ نون کاف بے جیم والے نہیں، مسلم لیگ. 1906 والی. جی جی جی، ہم وہ مسلم لیگی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد گیلانی صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں. تو کچھ ہماری فیملی کی جذباتی وابستگی جو بھٹو صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی تھی وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ جڑ گئی. اب اس حوالے سے یہاں پہ ایک پہلو یہ آتا ہے، پھر آگے پی ٹی آئی نوجوان ان کے ساتھ جڑ گئے. اب مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی. ٹھیک ہے. میرے لیے یہ کردار ہے کہ میں فنکار ہوں. یوسف رضا گیلانی صاحب یا ان کے بچوں کے کسی ایک جلد سے ایک کسی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ پارٹی کی کوئی میٹنگ کوئی چیز ہو، محسن رضا گیلانی کی ایک تصویر نہیں ہوگی، کوئی موجودگی نہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں آپ غیر سیاسی ہیں؟ غیر سیاسی. کیوں کہ پیپلز پارٹی سر آنکھوں پہ، مسلم لیگ کیونکہ ہے تو آپ مسلم لیگ، یہ کاف میم نون یہ تو سب بات کی باتیں ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی آ گئی. ایک سوال کر لوں پھر میں بتاؤں، بچے پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. صحیح ہے. ایک زمانہ تھا جس وقت جس گھر کے بڑے جس پارٹی میں ہوتے تھے، اس سوال پہ غور کیجیے گا، جس زمانے میں لوگ بڑے گھر کے جس پارٹی میں ہوتے تھے، بچے اسی پارٹی کا جھنڈا اٹھا کے گلی محلے میں نعرے لگاتے. نہیں ہوتا سر. اب جس پارٹی میں بچے ہیں وہ جس کا جھنڈا اٹھا کے نعرہ لگا رہے ہیں، اس پارٹی میں بڑے، اس گھر کے بڑے وہاں جا کے ووٹ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. میں اس لیے کچھ کہا بھی نہیں اور کہہ بھی گئے. میں اس لیے غیر سیاسی میں خود کو اس لیے کہتا ہوں کہ حکومتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں. مجھ سے کسی نے سوال کیا، میں نے آن ایئر یہ لفظ کہا تھا کہ دیکھیں گیلانی صاحب جو ہیں وہ 5 سال کے پرائم منسٹر، اور کبھی کچھ بھی ہو جاتے ہیں، حالات کچھ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی استعفیٰ دینا پڑ جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے. میں ہوں لوگوں کے دلوں کا پرائم منسٹر. جب تک میری سانس چل رہی ہے میں پرائم منسٹر. بات یہ ہے کہ ہم ان سب کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے سب کو دیکھنا کہ ہمیں ہر حکومت کے لیے، کیونکہ آئی ایس پی آر کے لیے کام کرنا ہے، اپنی افواج پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، یہ سارے وائس نوٹ، اب میں کیونکہ میں پنجاب گورنمنٹ کے، وفاقی انڈرسٹینڈیبل، اب کیونکہ اس نشست کا اختتام کرنا ہے تو ایک شعر میرے پردہ فکر سے ٹکرا رہا ہے، اسی سے میں اختتام کروں گا، کلوز کروں گا. لیکن لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی، آپ نے اپنے پورے کریئر میں 48 سال ہو گئے، ایک سبق جو آپ نے سیکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سبق یہی سیکھا ہے، 2 دوست ہوں، 3 ہوں، بس وہی یا دوست ہوں. ہر ہاتھ ملانے والا دوست ہوتا نہیں، ہر ہاتھ ملانے والا. زندگی سے بڑی کوئی اور سزا ہی نہیں، جرم کیا ہے اس کا کچھ پتا ہی نہیں، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں کہ میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. آہا، واہ.
میں کیمرے کے آگے ایکٹر ہوں. ایکشن کٹ کے بعد میں ایکٹر نہیں ہوں. میری ذاتی زندگی شروع ہوتی ہے, میرا ذاتی اوڑھنا بچھونا شروع ہوتا ہے. میرے گھر میں آج تک کسی ڈرامے کی کوئی تصویر نہیں, ایون کہ پرائڈ آف پرفارمنس کی بھی تصویر نہیں ہے. سب اسلامک تصویریں لگی ہوئی ہیں. اور ایک سلسلہ ایسا ہے, میں نے اپنے آباء و اجداد کے سلسلے کو لے کے جڑا ہوا. میری جڑیں ملتان میں ہیں, میری جڑیں ملتان شریف میں, اور اسی سلسلے میں اسی طرح میں بطور ایکٹر مائک کے اوپر آ کے بولنا ختم, کیمرے کے آگے آنا کٹ کیا ختم, اسکرپٹ لکھا ختم. بلکہ میری پوتی کانوینٹ میں پڑھتی ہے, سیدہ معصومہ. تو جب میں اسکرپٹ لکھتا ہوں تو مجھ سے وہ پوچھتی ہے, جب میں اس کو بتاتا ہوں باڈی لینگویج کیا ہے, اس کو جب جا کے اسکول میں تقریر کرتی ہے, پروگرام کی ہوسٹنگ کرتی ہے, تو اس کو میں سب بتاتا ہوں. تو اب اس کو میں نے کہا کہ جو چیزیں تمہارے ذہن میں ہیں اس کو اسکرپٹ لکھنا شروع کرو. اگر وہ رائٹر ڈائریکٹر بننا چاہے گی تو میں اس کو کھلی اجازت دوں گا کہ بنے. سر اٹ واز سچ این ایبسلیوٹ پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. میرے پاس کیونکہ آپ کے پرائڈ آف پرفارمنس کا سرٹیفکیٹ بھی, اس کی کاپی موجود ہے. پھر ظاہر ہے کیونکہ میرا اپنا تعلق دوسرا میں پرائڈ آف پرفارمنس کے ساتھ ریڈیو پاکستان میں جو سب سے بڑا احساس ہوتا ہے نا, میں اسی طرف آ رہا تھا ایکچولی. میں اس لیے آ رہا ہوں کہ کیونکہ میرا اپنا تعلق ریڈیو پاکستان سے رہا. نور جہاں آڈیٹوریم سے میں ہم نوجوان کے نام سے ایک شو کیا کرتا تھا, اور ظاہر ہے ریڈیو پاکستان کی در و دیوار سے ایک لیگیسی چھلکتی ہے. وہ انوائرمنٹ ہی, اس کی خوشبو ہی اور ہے. میں جب حمید صاحب بیٹھا کرتے تھے, افسانہ نگار حمید صاحب, اور چائے کی پیالی ہے اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھ ہیں اور وہ چسکی بھی ہے, تو مجھے وہ سب یاد ہے ذرا. تو وہ جب ملا نا, ظاہر ہے آپ کو آپ کی کیٹیگریز ہوتی ہیں, جب وہ لیٹر آپ کو ملتا تو اس پہ کیٹیگری لکھی ہوتی. تو جب وہ لیٹرز میرے سامنے آئے تو بہت سی یادیں تازہ ہو گئی. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے جو سید محسن رضا گیلانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کیٹیگری ہے ہی از این آؤٹ اسٹینڈنگ وائس اوور آرٹسٹ, ہی از این آؤٹ اسٹینڈنگ ایکٹر. کیٹیگری ہے آؤٹ اسٹینڈنگ کی, اور اس کے ساتھ آؤٹ اسٹینڈنگ رائٹر, پھر آؤٹ اسٹینڈنگ پی ٹی وی رائٹر, پی ٹی وی آرٹسٹ, پھر پرائڈ آف پرفارمنس. مطلب اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں کہ آپ کو کوئی سرکاری ادارہ جہاں آپ کی خدمات ہوں وہ آپ کو آؤٹ اسٹینڈنگ, بس وہ آپ کو اعزاز دے دیتا ہے نا. تو یہی ہمارے ساتھ ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت مزہ آیا. اور یہ نشست ابھی بہت لمبی چل سکتی ہے, لیکن ٹو بی کنٹینیوڈ رکھتے ہیں. کچھ باتیں انشاءاللہ ادھوری ہیں لیکن اس کو پورا مکمل کریں گے. وہ کہتے ہیں اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا, بھوکے ننگے بیچاروں سے کیا لینا, اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے, آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. تو سید محسن رضا گیلانی صاحب کو آپ نے سنا, آئی ایم شیور بہت کچھ ہے میں نے لرن کیا, میری وساطت سے آپ تک پہنچا ہوگا. براہ راست ساری گفتگو ہے, انفلٹرڈ انسینسرڈ ہے. آئی ایم شیور آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اگر لطف آیا ہو تو اس کو شیئر, لائک اور شیئر کرنا اس لیے مت بھولیے گا کہ اس سے ہمارا میسج تک زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے. دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.